सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कास्ट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉडकास्ट करने जा रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि इस्लामाबाद में बड़ी इंटरेस्टिंग एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको आप समिट का नाम दे सकते हैं या कॉन्फ्रेंस का भी नाम दे सकते हैं। और बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश थी कि समझ सकें कि आखिर पाकिस्तान में अगर इतने मादनी ज़खायर, इतने वसाइल मौजूद हैं और सालों से मौजूद हैं, और पाकिस्तान अगर केपेबल है, ये कैपेसिटी रखता है, तो फिर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो पाती। अब उसमें एक बड़ी लंबी डिबेट है कि माजी में क्या मंसूबे हुए, कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए, लेकिन इस मरतबा की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से एक भरपूर इनिशिएटिव लिया गया है और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। एक मौके के ऊपर हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये स्टेटमेंट भी दिया कि जी अगर पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को कैपिटलाइज़ कर ले, इस्तेमाल कर ले, तो पाकिस्तान को किसी IMF या वर्ल्ड बैंक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्चुअली इस कॉन्फ्रेंस का मकसद पाकिस्तान की सलाहियत और फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। उसी मुनासबत से आज के प्रोग्राम में, आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ना सिर्फ ये कि OGDCL के MD हैं बल्कि CEO हैं, अहमद हयात लक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हयात साहब सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। और मेरा ख्याल है कि आप तो इस पूरे सिनेरियो में, इन दिनों में सबसे रेलेवेंट शख्सियत हो सकते हैं जो कि इस हवाले से हमें भी समझा सकें और ऑडियंस को भी समझा सकें। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त का जो पाकिस्तान का स्टेटस है, हम IT को भी देखते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स को देखते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर अपनी जगह है, लेकिन माइंस एंड मिनरल्स कभी पाकिस्तान की उसमें लाइमलाइट पर उस तरह नहीं रहा। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी है कि वो उस पर काम किया जाए तो फ्लोरिश कर सकता है पाकिस्तान इकनॉमिकली भी? जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से नवाजा हुआ है। सो दिस इज़ समथिंग विच वी मस्ट बी कॉन्शियस अबाउट। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त हमने बहुत बात की रिकोडेक के बारे में बात हो रही है। रिकोडेक इस वक्त दुनिया की सबसे लार्जेस्ट अनडेवलप्ड कॉपर एंड गोल्ड माइन है और जब डेवलप हो जाएगी तो टॉप 5 के अंदर आ जाएगी। सो ये इटसेल्फ रिफ्लेक्शन है इस बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात के जो वसाइल हैं उनका स्केल क्या है। अगर हम उसके ऊपर सही तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अगर काम करें, जिसमें एक्सप्लोरेशन है और उसके बाद फिर उसकी प्री फिजिबिलिटी का एक स्टेज है और उसके बाद उसकी डेवलपमेंट स्टेज और फिर प्रोडक्शन स्टेज है। सो एक तो ये बात है। दूसरी, आपने पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की बात की जो कि लास्ट वीक कंक्लूड हुआ। ये बेसिकली इसीलिए ही किया गया था कि पाकिस्तान को जो पोटेंशियल है उसको शोकेस किया जाए और शोकेस किया जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के सामने। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर बहुत ही ये कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि इस जो मिनरल्स एंड माइंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको आगे लेके जाना जो है सही तरीके से, उसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए और एक प्रॉपर फेयर जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन की ही शक्ल में आगे जा सकते हैं। सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन अब जिस तरह ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंपनीज से उनको भी इन्वाइट किया हुआ था, पहले तो ये बताएं कि इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं ये कितना, क्योंकि हम माजी में भी बहुत कुछ ऐसा करते रहे हैं, तो उनको सस्टेन कैसे करना पड़ता है? क्योंकि अब इसमें मैंने सुना कि बड़े MOUs वगैरह साइन हुए। आपको लगता है कि प्रैक्टिकली उसमें से 50% को भी अगर हमने कंप्लीट कर लिया तो पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन पे जा सकता है? जी, एक तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब MOU आप साइन करते हैं तो उसके बाद उस अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसलेट होना चाहिए इनटू रियल एक्शंस। और जब हम वो गैप देखते हैं बिटवीन डिस्कशंस एंड अंडरस्टैंडिंग्स एंड एक्चुअल एक्शंस, तो उसकी वजह से फिर ये कॉन्फिडेंस का फुकदान नज़र आता है कि जी MOUs तो बहुत साइन हो जाते हैं। सो इस इवेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जो MOU साइन हुए वो उसके ऊपर उसी दिन से, फ्रॉम दैट वेरी सेम डे, ये काम स्टार्ट हो गया कि हम इन MOUs को प्रॉपर जॉइंट वेंचर्स, फॉर्मल जॉइंट वेंचर्स में कन्वर्ट करें। फॉर इंस्टेंस बैरक गोल्ड के साथ मजीद 2 MOUs साइन हुए जिनको अब इंशाल्लाह हुकूमत बलूचिस्तान की जो माइनिंग कंपनीज हैं वो और फेडरल लेवल के ऊपर SOEs ये मिलकर एक नए
دو نئے جوائنٹ وینچرز میں اچھا سوری، جو ابھی آپ نے ذکر کیا بارے گولڈ کا، میں چاہوں گی اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ ہم آڈینس سے ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہم پہلے صوبوں کی سطح پر یہ سنتے تھے کہ جی ہم انٹرنیشنل کمپنی کو لے آئے ہیں، سارا پیسہ وہ پاکستان سے باہر لے جائیں گے، بٹ آئی تھنک اس میں کوئی 50% اور 25% کا کوئی نمبر ہے، اور بلوچستان میں بھی وہ فیسیلیٹیشن اور بینیفٹس مل رہے ہیں، وہ کیا ہے انسائٹ اگر بتا سکیں؟ جی بیسیکلی اس طرح ہے کہ ریکوڈیک کا اوریجنل تو جو ایک بیک گراؤنڈ ہے وہ تو ایک ڈسپیوٹ تھا جس کو بعد میں پھر حل کیا گیا، جو کہ بہت ایک کامیابی ہے، جس میں حکومت پاکستان اور باقی جو تمام ادارے ہیں انکلوڈنگ دا پروونشل گورنمنٹ آف بلوچستان، ان سب کا ایک بہت بڑا رول ہے اس کو حل کرنے میں۔ حل کرنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جایا جائے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو مائننگ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ کیپٹل انٹینسو ہوتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت پیسہ چاہیے اس پروجیکٹ کو اس سٹیج پہ لے کے آنا جہاں پر یہ پروڈکشن اس کی شروع ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس وقت جو ریکوڈیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ تقریباً اس کی جو ڈیولپمنٹ کے اوپر جو کاسٹ ہے وہ تقریباً $6 ارب ہے، اور $6 ارب جو ہے یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پروجیکٹ فائنینسنگ کے ذریعے بھی ہوگا، جس کے اندر دنیا کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے اور وہ اس میں فائنینس کریں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ $6 ارب کا جو پروجیکٹ ہے اس کو آپ ایک کولیبریٹو ایک پارٹنرشپ کی شکل میں ہی آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ سو ایک تو اس کا امپورٹنٹ بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس میں 50% از ود پاکستان، اور کنسیڈرنگ جو اس کی اس وقت جو پبلک ڈومین میں جو اس کے بارے میں جو ڈسکلوجرز آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا ایک فیز 1 ہے، پھر اس کا ایک فیز 2 ہے۔ فیز 1 جو ہے وہ 2028 میں، یعنی کہ اس کا جو پروڈکشن ہے اس کی وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، پھر اس کے 4 سال کے بعد انشاءاللہ فیز 2 بھی آ جائے گا، اور اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہمیں فیز 3 کے اوپر بھی جانا پڑے گا۔ اور ابھی جو لائف آف جو مائن ہے وہ 37 سال اس کا بتایا جا رہا تھا فار دا پرپز آف دس ویزیبلٹی، لیکن انشاءاللہ یہ اگلے 100 سال تک یہ ہمیں پروڈکشن دے گی اور بتدریج اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سو یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے، کیونکہ اس میں شیئر ہولڈنگ ہے 50% پاکستان کی، تو وہ جو فارن ایکسچینج ہے اس کا 50% پاکستان میں جو بڑی پازیٹیو بات ہے میں آئے گا، اور وہ اماؤنٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اٹ ول بی انٹو بلینز آف ڈالرز، اور پھر صوبوں کو بھی ملے گا۔ بالکل جی۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے اندر جو 25% اس میں بلوچستان کا پرسنٹیج ہے، 25% کے اندر جو 15% ہے وہ جو جوائنٹ وینچر پارٹنرز ہیں وہ اس کا پے کر رہے ہیں بلوچستان کے شیئر ان پروجیکٹ ڈیولپمنٹ، اور جو 10% ہے وہ وفاقی حکومت بلوچستان کا جو ڈیولپمنٹ فیز کے اندر شیئر ہے وہ پے کر رہی ہے۔ سو افیکٹولی جو 25% بلوچستان کا اس میں شیئر ہے وہ، کیونکہ اوبیسلی اس کی جو پروڈکشن ہے وہ تو 2028 اور پھر 2032 اس میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے یہ جو $6 ارب کے اندر جو پروجیکٹ کی کاسٹ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس میں جو 25% بلوچستان کا حصہ تھا اس میں سے $1 بھی بلوچستان کی طرف سے نہیں آئے گا، وہ یا تو جوائنٹ وینچر پارٹنرز پے کریں گے یا وفاقی حکومت پے کرے گی۔ تو اس کا تو ایک سب سے صوبوں کو ایک پازیٹیو ان کے لیے ہے۔ اچھا، لیکن اب جس طرح سے ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے، اوبویسلی ہم اس سے میکسیمم گین کی کوشش کریں گے۔ آپ کے خیال میں پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ اس قسم کے اور پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں؟ مطلب کئی تو ایسے ہوں گے شاید جو ہمیں ایکسپلور نہیں کیے ہوں گے، یا پاکستان کی گورنمنٹ ایکسپلور کر چکی ہے لیکن اب وہ اس کے لیے انویسٹرز پراپرلی جو ہیں وہ سرچ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہمارا منرل سیکٹر ہے اس کی جو گروتھ اس طرح سے نہ ہو پائی جس طرح کہ جیسے کہ آئل اینڈ گیس ہے، جیسے کہ UGDCL ہے، یہ پاکستان کی لارجسٹ اپ اسٹریم پیٹرولیم کمپنی ہے، یعنی کہ تیل اور گیس کی تلاش کے اندر یہ سیکٹر جو ہے یہ اچھے طریقے سے ریگولیٹ ہوا۔ اس میں جو پالیسی فریم ورک ہے وہ اس میں ایک ایلیمنٹ آف سرٹنٹی ہے اور ایک ڈیولپ ہو گیا آگے، اور جس کی وجہ سے ہم نے اس میں ان ریلیٹیو ٹرمز بہتر ہم نے اس میں گروتھ دیکھی۔ جہاں تک منرلز سیکٹر کا تعلق ہے تو اس میں اب آنے والے وقت میں ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ ایک زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر آپ کا اس کے اندر وہ کمپنیز جن کے پاس فائنینشیل مسل ہے وہ اس سیکٹر میں آئیں اور انویسٹ کریں، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ فار انسٹنس اسی ایونٹ کے اوپر
نیشنل ریسورسز لمیٹڈ جو کہ ایک پرائیویٹ اینٹی ہے, اس نے ایک اپنی کاپر اینڈ گولڈ کی ڈسکوری کا اناؤنسمنٹ کی ہے. اسی طرح FWO نے کی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ لوکل نیشنل سطح پہ ہیں, نیشنل سطح پہ, اور یہ ایکسپلوریشن فیز ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایکسپلوریشن فیز کے اندر پاکستانی کمپنیز آئیں, جوائن ہینڈز ود پروونشل گورنمنٹ اینڈ پروونشل کمپنیز, اور اس کو آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ یہ جو ابھی فیوچر میں بھی جو آنے والی پارٹنرشپس ہیں اس کے اندر ایک اوور ویلمنگ جو اس میں آپ پریزنس دیکھیں گے وہ آپ پاکستانی کمپنیز. لیکن اب اس میں حیات صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کمپنیز یہ ویسے, کیونکہ میں نیگیٹو ایسپیکٹ اس لیے ڈسکس کر رہی ہوں کہ جب تک لوگوں کو تسلی نہیں ہو, لگتا نہیں ہے کہ وہ چیز صحیح ہو سکے گی. کمپنی جیسے SIFC بھی بنائی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا, وہ اسی لیے تھی کہ وہ جو بیچ میں ایک پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے وہ جتنے ہنجز آتے ہیں, مسائل آتے ہیں, اس کی وجہ سے کئی انویسٹرز تو پھر واپس بھی چلے جاتے تھے. تو یہ جو کمپنیز ایکسپلور کر رہی ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کتنا کر رہی ہوگی گورنمنٹ بھی, چاہے وہ نیشنل لیول پہ ہو یا صوبائی سطح پر ہو؟ ہاں جی بالکل, آپ نے بتایا کہ SIFC کا وجود ہی اسی لیے آیا کہ ہم ایک میسج بھی دیں کہ انویسٹمنٹ جو انویسٹر ہے دے آر ویلکم ان پاکستان. سیکنڈلی جو باٹل نیکس ہیں اور اف دیر از اینی ریڈ ٹیپ تو اس کو ہم جس حد تک ہم اس کو ریموو کر سکیں ہمیں کرنا چاہیے. سو اس کی ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب یہ منرل کانفرنس تھی اس میں 300 سے زیادہ فارنرز آئے ہوئے تھے. اس میں ایک کچھ ایسی کمپنیز کے نمائندگی بھی تھی, فار انسٹنس آسٹریلیا سے, فار انسٹنس کینیڈا سے, چائنا سے, who really wanted to explore business opportunity in Pakistan. اور پوسٹ ایونٹ جو ان کے ساتھ ہماری کولیبریشن اس وقت چل رہی ہے, جو بات چیت چل رہی ہے, وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے that they have full confidence in Pakistan's regulatory framework, in Pakistan's fiscal framework, جو جس کو بھی کچھ عرصہ پہلے اس کی ہارمونائزیشن اور ریشنلائزیشن کے اوپر حکومت نے ایک پروسیس انیشیٹ کیا تھا, اور اس کو بھی ہم نے کنکلوڈ کیا ہے تاکہ جو انویسٹمنٹ ہے دیر ہیز ٹو بی اے بزنس کیس. آپ کے پاس انویسٹر تب آئے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ اٹ از ورتھ ٹیکنگ دا رسک, اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے اگر وہ یہاں پہ وہ کرتا ہے تو ان ٹرمز آف جب وہ کمپیئر کرے گا دنیا میں کسی اور جگہ پر تو پاکستان کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو زیادہ لوکریٹو نظر آئے, اور تب یہ سیکٹر آپ میں ڈیولپ ہوگا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی سیکٹر جب ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اس کا سروسز سیکٹر ہے, جنہوں نے کنسلٹنسی دینی ہے, ٹیکنالوجی دینی ہے, باقی سروسز دینی ہے, جب تک سروسز سیکٹر ورلڈ کلاس آپ کے ملک میں نہیں آئے گا تو سیکٹر ڈیولپ نہیں ہوتا. یہاں پر اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ود ریکوٹک اینڈ آلسو یہ جو ہماری منرلز کانفرنس ہوئی, ٹاپ کلاس ورلڈ سروس پرووائڈرز انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیبیٹر کے طور پر یہاں پر لے کر آئے یہ بتانے کے لیے دیٹ وی آر ولنگ to invest in Pakistan, we are willing to support Pakistan's mineral mining sector. اور جو سارے اس قسم کے جو سروس پرووائڈرس تھے وہ یہاں پر آئے ہیں, اور اسی کا اوور ویلمنگ رسپانس دیکھتے ہوئے ہم نے اب پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کو ایک ریگولر فیچر بنا دیا ہے. انشاءاللہ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 26 کا بھی انعقاد ہوگا اراؤنڈ دا سیم ٹائم ایز اٹ واز دس ایئر. یعنی اب یہ ایئرلی بیسس پہ ہوگا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے ایک بات بتائی کہ اگر ایک کانفرنس کر لی اور اس میمو یوز کر لی اور باتیں کر لی, بھول جاتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم, تو اب یہ ہمارے اوپر بھی چیک ہے کہ 1 سال جب گزرے گا اور اگلا ایونٹ آئے گا تو وٹ ایور واز ڈسکسڈ, وٹ ایور واز پرومسڈ, ہم نے اس میں کیا اچیو کیا, بالکل ٹھیک, تو وہ اگلی دفعہ ڈسکس ہوگا. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ جو رسپانس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے, سروس سیکٹر کی طرف سے, یہ اٹ از گوئنگ ٹو انکریز, اور پاکستان انشاءاللہ دنیا کے میپ کے اوپر ایک نیکسٹ منرلز اینڈ مائننگ ڈیسٹینیشن کے طور پہ ابھرے گا انشاءاللہ. اچھا, ایک چیز اور بھی تھی جو کہ اس کانفرنس میں دیکھنے کو ملی, بڑی انٹرسٹنگ تھی, وہ یہ کہ ایک ریگولیٹری فریم ورک غالباً آپ لوگوں نے اس پہ کام کیا. اس سے پہلے مطلب میں حیران ہوں کہ ہمیں 70-75 سال ہو گئے, ہمارے یہاں کوئی ایسا ٹیکنیکل فریم ورک نہیں تھا. تو وہ جو اب آپ لوگوں نے ایک ریگولیٹری سسٹم بنایا ہے اس سے فائدہ کتنا حاصل ہو سکے گا, اسپیشلی اس کانفرنس کے موقع پر جو ہوا ہے؟ جی ایکچولی اس بات کی ضرورت تھی کہ ہم جو ریگولیٹری فریم ورک ہے, جو فسکل رجیم ہے,
یا انویسٹر جو ہے جب وہ اگر پاکستان میں آتا ہے اس سیکٹر کے اندر تو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا اس کے اوپر, کیونکہ لارجلی یہ پروونشل سبجیکٹ ہے اور اس میں ہارمونائزیشن کی ضرورت تھی کہ ہمارے جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پر اگر کوئی مائننگ ملن سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن ہو compatible with international standards and best practices. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جو طریقہ کار ہے وہ ڈفرینٹ ہو باقی دنیا سے, یا باقی دنیا سے بہتر نہ ہو, یا ان کے ساتھ اب اس کو آپ کمپیئر کریں تو ہم بالکل ان کے شانہ بشانہ نظر آئیں. تو یہ ضروری تھا کہ ہم اس چیز کو, پہلی بات کہ اس چیز کی سینسٹائزیشن, اس کا ادراک ہونا کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ اگر اس کو کرنا چاہیے تو پھر اچھے طریقے سے کریں. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ورلڈ کلاس کنسلٹنٹس کو انگیج کیا. اس میں وڈ میکنزی جو ہے ان سے ٹیکنیکل اسسٹنس وہاں سے آئی, وائٹ اینڈ کیس ایک گلوبل فرم ہے, وہاں سے ہمیں لیگل انپٹ آیا, اور انہوں نے مل کر اس ہمارے پورے لاز جو فریم ورک ہے پروونسز کے لیول کے اوپر, فیڈرل گورنمنٹ کے لیول کے اوپر, ان تمام چیزوں کو دیکھا, اس کی پھر بینچ مارکنگ کی, کمپیریزن کیا تمام انٹرنیشنل جورسڈکشنز کے ساتھ جہاں پہ مائننگ جو ہے وہ ایک اس کے وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں یا وہاں پہ ایک سیکٹر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. پھر وہ بھی دیکھا کہ بہت سے ممالک جنہوں نے اس میں گرو کیا لیکن بعد میں ان کی جو گروتھ ہے وہ سسٹینیبل نہیں رہ سکی, یا وہ نیچے آ گئے, اور وہ جو پہلے نیچے تھے اور پھر اوپر چلے گئے. وہ کس طرح ہوا ویسے انٹرسٹنگلی؟ جی بیسیکلی اگین سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لاس کے اندر ایک چیز کہتے ہیں سرٹنٹی, کہ آپ اس میں بار بار تبدیلیاں نہ کریں, آپ اس میں ایک کلیئرٹی لے کر آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیکسیشن ہے اس کے اندر وہ آپ اس طریقے سے رکھیں کہ اٹ میکس ایبسولوٹ کمرشل سینس, کہ اگر آپ لے کے آ رہے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ پہ آپ کو جو ریٹرن ملنا ہے, ایک تو ہے کہ ٹیکس گورنمنٹ نے لینا ہے, لیکن گورنمنٹ اپنا ٹیک اتنا رکھے جس سے وہ بزنس اس کا سسٹینیبل رہے. تو وہ تمام ماڈلز جو ہیں وہ تمام دیکھے گئے, اور اس کے بعد جو ہمارے اپنے معروضی حالات کے مطابق اس کو بھی دیکھا گیا, اور اس کے بعد ایک سیٹ آف پرپوزلز بنی جس کے اندر اس کو ہم پھر ہارمونائزیشن آف ریگولیٹری فریم ورک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں, جس میں اور یہی وہ وجہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا زیادہ انٹرسٹ شو کیا گیا کہ پاکستان انشاءاللہ will become a destination of choice for investment in this sector. انشاءاللہ. اور یقین میرا خیال ہے کہ اگر یہی فیسیلیٹیشن انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملے گی تو obviously انویسٹرز جو ہیں وہ اس کی طرف رخ بھی کریں گے. اچھا لاسٹ فیو منٹس سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم ویسے منرلز بلز کے اوپر بات کریں تو ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ صوبوں کی سطح کے اوپر اب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبوں میں یہ منرلز بل جب فلوٹ کیے جائیں گے تو کتنا بینیفٹ وہ اٹھا سکتے ہیں؟ دوسرا ایک صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا, وہاں پہ اس بل کے حوالے سے تھوڑی سی ریزرویشنس تھیں, تو میں چاہوں گی کہ اس بل میں پازیٹیو اسپیکٹس کیا ہیں جس کے اوپر بات ہونی چاہیے؟ جی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ہارمونائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں جو ہمارا فریم ورک ہے وہ جس حد تک ممکن ہو وہ ایک طرح کا ہو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک پرٹیکولر جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ ٹریٹ ہو رہے ہیں, اور وہی کمپنی اگر پنجاب میں یا سندھ میں یا گلگت بلتستان میں یا بلوچستان میں, تو ایک تو ہارمونائزیشن ہو جائے, سرٹنٹی ہو کہ پاکستان میں جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو یہ ہے اس کا طریقہ کار. تو اس کا بنیادی طور پہ جو مقصد ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور باقی لائسنسنگ کے طریقہ کار پہ سے ریلیٹڈ ہیں. سو اس میں جب یہ ایکسرسائز بھی ہو رہی تھی, جیسے میں نے بتایا کہ دس واز بینگ ڈن ود دا ہیلپ آف ٹاپ ناچ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نے کہہ دیا وہ یہ آپ نے مان لی. اس کے اندر جو آپ کے تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھا آپ کی صوبائی حکومت جو ہیں, ان کے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کے جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ہیں, ان کا اس پروسیس میں آن بورڈ ہونا. تو یہ جب ساری چیز ہو رہی تھی تو اس کے اندر پروونشل ریپرزنٹیشن ان اے میننگ فل مینر واز آلویز دیئر. تو یہ سب کی مشاورت سے یہ جو انیشیل ایکسپرٹ لیول کے اوپر جو کام ہوا وہ سب کی مشاورت سے ہوا. اور اس کے بعد کیونکہ یہ پروونشل اس میں بہت سے ایلیمنٹس ہیں جو کہ پروونشل سبجیکٹس ہیں, لہٰذا اب یہ صوبائی حکومتیں اور صوبائی جو ان کے لیجسلیچر ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. اور اوبیسلی میرے خیال میں ڈسکشن جو ہے وہ کسی بھی جب بھی کوئی لا انٹروڈیوس ہوتا ہے, ڈسکشن از پارٹ آف دا پروسیس, اور اس میں جو رائے اس کے اوپر سمجھنا یا باقی بات کرنا
سو آئی تھنک آئی ڈو ناٹ سی اٹ سم تھنگ آؤٹ آف دا آرڈنری. یہ بالکل ایک پروسیس کا حصہ ہے, ڈبیٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر ہیلدی ڈسکشن میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. بالکل, تھینک یو سو مچ. احمد حیات لق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ہی انٹرسٹنگلی بہت ساری چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا. MD OGDCL بھی ہیں, لیکن جو پورا ایک منرلس کے حوالے سے پاکستان کا فیوچر ہے, کس طریقے سے مائنز کے اوپر پاکستان اور یہ جو پورا ایک معدنی ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں, اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کے اوپر اگر پاکستانی حکومت اب یہ طے کر چکی ہے کہ اس پہ نئے جو دروازے ہیں وہ کھولنے ہیں بہت سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے, انویسٹرز کے لیے, تو یہ پاکستان کے لیے ہر صورت میں ایک اچھا قدم ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کو بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی آزاد کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.